हेलो एवरीवन, दिस इज बशरा खान। वेलकम टू आर पॉडकास्ट। क्राइम सीरीज आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कल हमने बात की, फल फरोश ने लाहौर के इलाके में कैसे दो भाइयों को बेदर्दी से मार दिया, उस केस की डेवलपमेंट। समुद्री के इलाके में शौहर ने अपनी बीवी पर एसिड अटैक जो किया, उस केस की असल हकीकत क्या है वो भी बताएंगे। और जब तमाम फलाही अदारों की बात करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नई पॉलिसी आई है कि उन्हें पंजाब चैरिटी कमीशन में अपने आप को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं मुलाकात ऐप की। मुलाकात ऐप क्या है, आप सोच रहे होंगे कोई रिश्ता ऐप है या फ्रेंड्स की ऐप है। तो ये मुलाकात ऐप स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली जेलर्स के लिए है। जो लोग जेल में हैं, उनके रिश्तेदार किस तरह से बुकिंग कर सकते हैं, उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। खैर, इस ऐप के अंदर और मज़ीद क्या होगा, क्या सॉफ्टवेयर है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन महंगाई की बात करते हैं और मुर्गियों की रेट की बात करते हैं, तो वो मुर्गी का रेट ऊपर से ऊपर चला जा रहा है। न जाने क्या वजह है, ये जानना चाहिए, ये जानना ज़रूरी भी है। और रावी की जब बात करते हैं, तो रावी में जो पानी है, उसका जो लेवल है वो बढ़ता से बढ़ता चला जा रहा है। ये खदशा है कि कहीं लाहौर में भी सैलाब ना आ जाए। ट्रेडिंग ऐप्स से आप सब वाकिफ़ हैं कि किस तरह से यूट्यूबर्स को हिरासत में लिया गया है ट्रेडिंग ऐप्स प्रमोट करने पर, जो कि एक्चुअली और जेन्युइनली जुआ ऐप्स हैं। इसकी असल हकीकत, और लाहौर में या पंजाब में कह लेते हैं कि पटवारी मुँह मांगी कीमतें क्यों ले रहे हैं जायदाद की खरीदो फरोख्त पे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं ये सब कहानियाँ। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम जी, वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले ये बताइए, लाहौर के इलाके फल फरोश ने जो 2 भाइयों को मारा, उस केस की डेवलपमेंट क्या है? उसमें यार डेवलपमेंट कुछ इस तरह है कि जो उसके वालिद साहब हैं ना, उनको पंजाब पुलिस के ऊपर एक एतराज़ है। वो ये उनका ये ख़्याल है कि जो पंजाब पुलिस है, जिनसे कोई लाहौर पुलिस है, ये कुछ उसके इस वाक़ये को ये रवायती सा एक अंदाज़ में इसको डील करना चाह रही है। तो उन्होंने अपील ज़ाहिर की है, ख़्वाहिश का इज़हार किया है कि उनके केस को सीसीडी को रेफ़र किया जाए और सीसीडी पे उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है। और जो बातें जो सामने कुछ और मज़ीद जो बातें सामने आई हैं ना, वो ये हैं कि ये वाक़या तो सबको पता है ना कि उनका आपस में तकरार हुई, तकरार गाली-गलौज में बदली और वो जो केले बेचने वाला था, उसका भाई सामने वो भी लगाता था। 3 भाई वहाँ पे लगाते, 5 भाई हैं और पाँचों इकट्ठे हो गए थे। और 3 भाई वहाँ पे वो कोई आम लगा रहा है, कोई केले लगा रहा है, इस तरह से लगा रहा है। इनके जब आपस में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, दोनों भाई गिर गए। फिर उसके बाद एक भाई को होश आया, जो छोटे वाजिद को। वाजिद ने मोबाइल फ़ोन के किसी के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने घर पर भाई को इत्तला दी, कि ऐसा वाक़या हो गया। तो वो वहाँ से जब वहाँ पे आए, उसके उसके आने के बाद इत्तला देने के बाद साथ ही वो अवैस या तैमूर जो भी नाम है उस बंदे का, उसने जो बैट पकड़ा हुआ है, जो वीडियो में साफ वाज़ह दिखाई दे सकता है, उसने बड़ी बेरहमी से उसको मारा। और पूरे एरिये ने वहाँ पे ये तमाशा देखा, किसी ने नहीं उनको रोका जिसके पास क्लाशनकोफ़ हैं। अच्छा, ये बात यहाँ तक तो हो गई। और इससे आगे हम बात चलते हैं, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई बात। यहाँ पे आगे ये है कि जब उनको अपने पता चलता है, तो वहाँ पे वो फ़ौरी तौर पे परेशान होते हैं। वो लोग भागते हैं कोट राधा किशन से रायविंड की तरफ। जब रायविंड की तरफ आते हैं, तो जो उन दोनों बच्चों का जो राशिद और वाजिद के चचा, सगे चचा ने क्या बयान है, रिकॉर्डेड बयान है। उन्होंने कहा जी मैंने 15 पे कॉल की और 1 घंटे तक 15 मौके पे नहीं आई। मतलब ये बात मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन है कि इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा सानिया हो गया। मैं सानिया ही कहूँगा इसको, इस वाक़ये को, जो गो के एक सीनियर पुलिस ऑफ़िसर ने कहा कि दोनों की आपसी लड़ाई थी। जो लड़ाई, लेकिन मैं कहता हूँ लड़ाई के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। मतलब आप किसी की जान ही ले लें, तो वो 1 घंटे तक उसका ना आना, ये बड़ी एक अजीब-सी बात है हमारे अलमिया लिए, है कि हम अलमिया तो है। एक जगह हाँ, अलमिया है कि फ फ एप्रिशिएट करते हैं 15 को, तो हाँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो हाँ, वक़्त पे ना पहुँची हम हो? तो यही करते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है मकतूलैन के जो चचा हैं, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड है सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने खुद देखा, उन्होंने कहा जी 1 घंटे तक। और ये 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम है। जब हमारी बात हुई थी एक दफ़ा फैसल कामरान साहब, जो डीआईजी लाहौर ऑपरेशन, वो मतलब डेली की बुनियाद के ऊपर क्विक रिस्पॉन्स देखते हैं 15 का कि क्या है।
مطلب وہ کہتے ہیں 5 سے 10 منٹ جو ایک اسٹینڈرڈ ٹائم اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہر صورت رابطہ ہو سو سکتا ہے۔ اس وقت ویسے اگر وہ جو ایریا وہ ایسا بھی ایریا نہیں ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، یہ بھما کے قریب ہے، ایک برج ہے وہ جو روہی نالے کے اوپر، تو اس ایک طرف ایک راستہ لاہور کو جاتا ہے، ایک راستہ آگے جاتا ہے، تو وہاں پہ ایکسیس پوری ہے ہر چیز کی۔ ایمبولینس والی بات کا بھی پھر انہوں نے یہی گلہ کر رہے تھے کہ ایمبولینس جو ہے نا ان کو نہیں مل سکی، اور کوئی پراپر آکسیجن ملتا تو بچوں کی شاید جان پر بھی ہو سکتے تھے۔ تو ایک جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ رش رہتا تھا، 40-50 ریڑیاں لگتی تھیں، وہاں پہ آج اس پل کے اوپر، اس جائے وقوع کے اوپر ایک بھی ریڑی نہیں تھی۔ مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ریڑی لگانے والے تھے پھلوں والے، کہ وہ اب اس چکر میں نہیں انہوں نے آج اپنا کاروبار کیا، کہیں اور کیا یا چھٹی کی کہ پولیس کی تفتیش جاری ہے، تفتیش شروع ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک یہ بہت بڑا المیہ آ گیا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر آپ کو کسی جرائم کا پتہ ہے، آپ انہیں ایمانداری سے اس کا جو ہے نا اپنا حق ادا نہیں کرتے کہ آپ نے انفارمیشن ٹھیک دینی ہے تاکہ انصاف ہو سکے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی ایویڈنس کے لیے کوئی گواہیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو جو ویڈیوز ہیں وہ کسی ایک کیمرے کی نہیں ہے، مختلف لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ویڈیوز میں واضح نظر آ رہا ہے بہیمانہ تشدد اور پھر اس کا قتل کرنا۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بات ابھی اڑائی ہے کہ سی سی ڈی نے جو ملزم پکڑا تھا، جو گرفتار ہوا تھا، اس کو فارغ کر دیا ہے۔ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی، لیکن بچوں کے جو والد ہے انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہمیں سی سی ڈی پہ اعتماد ہے۔ سر فارغ کیا ہوتا ہے؟ فارغ سے مطلب وہ انکاؤنٹر، پولیس مقابلہ۔ یعنی کہ پولیس مقابلے کا یہ بعض ہمارے یوٹیوبر ہمارے دوستوں نے یہ باتیں کی، اور بہت سارے نے فرمائش ظاہر کی یوٹیوب کے اوپر کہ نا آپ کو سی سی ڈی کو دیں تاکہ وہ انکاؤنٹر کرے مقابلہ۔ کچھ نے تو یہ کہہ دیا انکاؤنٹر کر دیا، پار کر دیا، ٹھیک جبکہ ہمارے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اگر کر دیا ہے چلیں ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جو ڈیولپمنٹ ہے سر سمندری کے علاقے میں شوہر نے بیوی پہ جو ایسڈ اٹیک کی ہے اس کا بتائیے پلیز۔ یار دیکھو، ایک عجیب ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم ہمارا چل رہا ہے کہ آپ میں برداشت نام کی چیز ہی نہیں۔ آج میں ایک نا سیکریٹریٹ میں ایک سینئر بیوروکریٹ سے بات بیٹھا تھا، اس بات کا میں آپ کے جواب دیتا ہوں، اس سے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی ہماری جو کل ثانیہ ہوا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا آج کل جو لوگوں کے معاشی حالات ہیں وہ گھر نہیں جاتے، وہ کہتا ہے جی میں گھر جاواں گا، بچے 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 انتظار کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی چیز کا، کنواری بہنیں جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ، بیمار ماں باپ وہ، بجلی کے بل پینڈنگ وہ، گھر کا کرایہ وہ، اور ملازمت اس کے پاس نہیں یا دیہڑی اس کی لگی نہیں۔ کہتا جب ایسے حالات میں جب کوئی سامنے آتا ہے، کوئی بات ہوتی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس وقت لڑائی ہوتی اور وہ کوئی نہ انتہا کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پہ اس وقت سسٹم چل رہا ہے، اس وقت جو لوگوں کی پریشانی کی حالت ہے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے اس میں اس کے برعکس کہ وہ پریشان ہے کوئی بھی شخص کہ وہ اس کا انتہائی قدم اٹھائے، یہ سخت زیادتی ہے۔ اب اس میں سمندری میں بھی یہ ہوا، گھریلو ناچاکی تھی، لڑائی جھگڑا تھا میاں بیوی کا، اس میں شوہر نے جو بھی تھا وہ چھوڑ کے جا رہی تھی یا جو جھگڑا بھی تھا اس کا یوں تیزاب پھینکنا بالکل نہیں بنتا۔ اور اسی دن کے لیے، انہی دنوں کے لیے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے، وہ یہ میری ریکویسٹ میں کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے، کچھ جیسے ہی کہ جی بتائیے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ یہ کہ اس طرح کے کچھ چند جو کرائمز ہیں، ایسے کوئی جرائم ہے جو ایسا کوئی حرکت کرتا ہے، اس کی جو سزائیں ہیں اس میں ترمیم کریں۔ بہت سارے کیسوں میں ترامیم کر رہے ہیں نا، جیسے پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ٹھیک 90 ڈیز کا، تو وہ ترامیم کر رہے تو اس میں ایک ترمیم کریں، یہ ترمیم کریں جو اس طرح کی حرکت کرے۔ اب دیکھیں نا جس نے تیزاب پھینکا، اب اس خاتون کی کیا صورتحال ہے یہ نہیں پتہ، کیونکہ میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے ضمانت طالب علمی سے لے کر چیف رپورٹر بننے تک، اور اس آج تک میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کسی کے اوپر تیزاب گرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک سر دیکھو پنجاب چیریٹی کمیشن کے حوالے سے بتائیے۔
گورنمنٹ نے ایک نئی پالیسی نکالی ہے کہ ہر فلاحی ادارے نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے پنجاب چیریٹی کمیشن میں. کیا یہ پالیسی پہلے سے موجود نہیں؟ دوبارہ سے کیا ریوائز ہوئی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاملات تھے نا، وہ اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تھی کہ پاکستان میں کچھ ایسے خیراتی ادارے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں مبتلا ہے. یہی وجہ ہے کہ نا آپ جب بڑی عید آتی ہے، بڑی عید قربانی کی کھالوں کے لیے پہلے اسپیشل ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوتی ہے، ایک لسٹ جاری ہوتی ہے کہ ان رجسٹرڈ اداروں کو کھالیں نہیں دی جائیں گی. جو ادارے رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ کھالیں اکٹھی کرنے کا ایک کیمپ نہیں لگا سکتے، زکوٰۃ اکٹھی نہیں کر سکتے. یہ بڑی دیر سے ہے یہ چیزیں. اب یہ جو کمیشن والا کام ہے نا، اب کمیشن کا یہ بھی ایک اجلاس ہوا ہے، اس کو 23rd اجلاس ہوا ہے، اور اس میں صوبے بھر کے تمام غیر رجسٹرڈ فلاحی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. جو بھی ادارہ فلاحی ادارہ، ویلفیئر سوسائٹی، جو بھی ہے، کوئی ہاسپٹل چلا رہا ہے یا کوئی اسکول مدرسہ چلا رہا ہے، اور جس بھی لیول پر ہے، کوئی میڈیکل کے کیمپ چلا رہا ہے، لیکن اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو ان کو بند کرنے کا حکومت نے حتمی فیصلہ کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے چیریٹی جو ہے نا، پنجاب چیریٹی کمیشن جو ہے نا، اس میں فلاحی اداروں کا رجسٹرڈ ہونا لازمی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی آتی ہے سامنے، اور پتہ چلتا ہے جو ادارے رجسٹرڈ ہیں کہ ان کے فنڈز کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. اینٹی اسٹیٹ تو استعمال نہیں ہو رہے، دہشت گردی میں تو استعمال نہیں ہو رہے. اس کی یہ پیورلی یہ چیزیں ہیں. اور مطلب ملک میں دہشت گردی کے خاتمے اور فلاحی اداروں کے کام کو مؤثر بنانے کے لیے شہری اپنی زکوٰۃ، خیرات اور عطیات صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو ہی دیں. تمام رجسٹرڈ اداروں کی تصدیق ان کے سرٹیفکیٹ پر موجود QR کوڈ سے کی جا سکتی ہے. شہری غیر رجسٹرڈ اور کالعدم خیراتی اداروں کو عطیات مت دیں. یاد رہے، ازداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کو کسی بھی قسم کی معاونت فراہم کرنا جرم ہے. پنجاب چیریٹی کمیشن کے مؤثر اقدامات سے پاکستان کو AFTF گرے لسٹ سے نکلنے میں مدد ملی ہے. یہ ترجمان محکمہ داخلہ کا کہنا ہے. آپ کو انٹرنیشنلی بھی واچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو فلاحی ادارے چل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کہاں کہاں سے ایڈ آ رہی ہے، کہاں سے ان کو پیسہ آ رہا ہے، اور وہ کیا کام کر رہے ہیں. اور یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم نے پہلے بات کی، اور بھی میں نے آپ کو یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا پڑھ کے سنایا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے نا، یہ وجہ ہے. چلیں دیکھتے ہیں. اور اور یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ شروع ہو جاتا ہے، سیلاب آگے سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اکٹھے کر کے غائب ہو اس جاتے سے ہیں. ذرا فلٹر اکٹھے کر کے ہوگا غائب ہو جاتے ہیں. ایک بہت کم سسٹم. ادارے ٹھیک. ایسے ہیں جو فلاحی اداروں کے ہاں، حوالے سے ہاں. ٹھیک. سر، ملاقات ایپ جو ہے، جو اسپیسیفکلی جیلرز کے لیے بنی ہے، جیلر سے مراد جو کہ جیل میں ہیں، اسیران جو قیدی ہیں. جو قیدی ہیں، ہاں جی، اپنے عزیز رشتہ داروں کو ملنے کے لیے اب اس ایپ کے تھرو وہ عزیز رشتہ دار بکنگ یا اپوائنٹمنٹ کروا سکتے ہیں. ہاں ہاں، یہ بالکل کیا بالکل، ایک آپ نیا ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں کرائٹیریا اس ہے؟ کو ذرا اور الیبوریٹ کر دیتا ہوں. اس سے یہ ہوگا، یہ ایپ جو قریب لانچ ہو رہی ہے، اس ایپ سے یہ ہوگا. اب دیکھیں، کیا جیلوں میں مختلف قسم کے لوگ قید ہیں. اب جو بھی کوئی قید ہے، کوئی مرڈر میں ہے، چوری میں ہے، ڈکیتی میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں کیا اسٹیٹ بھی یہ سمجھتی ہے، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کی فیملی میں اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ انوالو نہیں ہیں، لیکن سزا ان لوگوں کو ملتی ہے. وہ تو اندر جیل میں ہوتا ہے، جو کرائم کر کے گیا ہوتا ہے، وہ تو آرام سے جیل میں، اس کو جیل مینول کی طرح کے مطابق اس کو کھانا بھی مل رہا ہے، اس کو کپڑے بھی مل رہے ہیں، اس کو سونے کی جگہ بھی مل رہی ہے، وہ جیسی بھی. یہ ایک الگ بحث ہے، یہ الگ بات. لیکن حقیقت یہ ہے، جو پیچھے جو ان کے مطلب بہنیں ہیں، اگر کسی کے گھر میں ہے ہی خواتین، وہ وہاں پہ آتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو سامنے آئیں ماضی میں، مطلب وہاں پہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ، جیل عملے کی طرح سے بدتمیزیاں، وہ اب نہیں ہو سکیں گی جب یہ آن لائن ایپ لانچ کر دی جائے گی، جس کے ذریعے اسیران سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ گھر بیٹھے ہوئے ملاقات کا ٹائم لے سکیں گے. جو وہ وہاں پہ لمبی لائنیں لگ کے اور مختلف قسم کی شکایات، ایڈوانس سسٹم ہاں، ہو گیا ہے. شکایات جیسے خواتین کی ٹھیک. زیادہ تر شکایات تھی کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے،
عملے کی طرف سے ہراس کیا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی اور تھرڈ پارٹی جو لوگ ہیں مڈل مین ٹائپ، وہ ہراس کرتے ہیں خواتین کو، اور کیسی کئی شکایتیں ماضی میں نوٹ بھی ہوئی ہیں۔ اور اب دور ہو جائیں گی اس ایپ کے ان سے ذریعے۔ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو ہے، جانی چاہیے چلے نا، صحیح ہے۔ یہ بڑا آسان سا ہوگا طریقہ جس سے وہ یہ کریں گے۔ سر پٹواری جو آج کل جائیداد کی خرید و فروخت پر منہ مانگی رقم لے رہے ہیں، وہ کیا حساب ہے؟ اچھا، یہ ایسے میں ایسے ہے کہ نا، اب تمام موضوع جات جو ہیں نا، لاہور سمیت پنجاب بھر کے موضوع جات کو کیا جا رہا ہے کمپیوٹرائز۔ اب وہ پٹواری سے چیزیں نکل کے نا، جو یہ جو سینٹر ہیں ان کے، جو وہاں تک چلی گئی ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا، یہ ہوا یہ ہے کہ اپریل کے منتھ میں یہ لاہور کے جو موضوع جات کمپیوٹرائز نہیں ہوئے تھے نا، ان کے وہاں پہ کسی قسم کی فرض جاری کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فرض جاری کرنے کے بعد، منع کرنے کے بعد یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب یہاں سے کوئی فرض جاری نہیں ہوگی، یہاں سے کمپیوٹرائز ہی ہوگی۔ اس کے لیے ان کو ٹائم دے دیا گیا، 2 ماہ کے اندر آپ اس کو جو 1 ماہ یا 2 ماہ کے اندر آپ اس کو فوری طور جو کمپیوٹرائز ہونے باقی ہیں موضوع جات، ان کا ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جائے، تاکہ لوگوں کو کمپیوٹرائز فرد مل سکے، جعل سازی کا جو اندیشہ ہے وہ ختم ہو۔ میں نے اپنا کوئی گھر سیل کرنا مجھے ضرورت ہے، میں نے کوئی پلاٹ سیل کرنا مجھے ضرورت ہے، اگر اس موضع میں آ جاتا ہے، وہ موضع ہے، مجھے ابھی نام یاد نہیں ہے، میں لے لیتا ہوں۔ مزنگ ہے، پکی ٹھٹی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، اور بھی 4 5 6 نام ہیں، 7 8 موضوع جات ہیں ایسے۔ تو ان موضوع جات کے اندر میں نے دکان سیل کرنی، مجھے پیسے کی ضرورت ہے یا پلاٹ سیل کرنا ہے، تو میں جب گیا ہوں پٹوار خانے، ظاہر ہے خریدار نے اپنے نام کروانا ہے، رجسٹری کروانی ہے آپ سے، فرد بے لینی ہے۔ فرد بے وہ ہوتی ہے جو کوئی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے ایک فرد نکالے، ایک فرد ریکارڈ ہوتی ہے، فرد بے۔ اب فرد بے نکلنی نہیں ہے، اس کے اوپر بائی آرڈر گورنمنٹ کہ آپ اپریل کے بعد سے کوئی فرد بے نہیں نکالیں گے، جو جب نکلے گی تو کمپیوٹرائز نکلے گی۔ تو وہ اس میں ہو کیا رہا ہے، یہ پٹواریوں نے جو بات کر رہے ہیں، یہ مبینہ طور پہ آف دی ریکارڈ جو پٹواری حضرات ہیں نا، یہ کوئی 8 10 جو ہیں موضوع جات لاہور کے، جو ابھی کمپیوٹرائز نہیں ہوئے، ہو رہے ہیں، پروسیس میں ہیں، وہ بیک ڈیٹ پہ پچھلی ڈیٹ اپریل سے پہلے کی تاریخ کی فرض جاری کر کے اس کی وہ فیس، ظاہر ہے وہ فیس لیں گے، اور وہ فیس مبینہ طور پر وہ خفیہ فیس ہوگی، تو اس میں وہ پیسے لے کرنا، تو ان کا رجسٹرار سے اجازت لے کرنا وہ رجسٹریاں وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے، یہ اس قسم کی شکایات ہیں۔ جیسے وہ کمپیوٹرائز ہوں گی تو امید ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ میری بات ہوئی تھی کسی سے، انہوں نے کہا جی 15 ایک دنوں میں وہ موضوعات جو ہے نا کھول دیے جائیں گے۔ ٹھیک سر، گیملنگ گیمز کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ گیملنگ گیمز کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے، اور اگر ایلیگل ہے تو ہر کسی کے فون میں کیسے ہے؟ اچھا، اس میں نا ایک چیز یہ ذرا، اب آپ کے آپ نے اچھا کوشچن ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے وہ ڈکی بائی ٹریڈنگ ایپس، جو جس کو ٹریڈنگ ایپس، یہ اصل میں وہ جوا ایپس ہیں، جی۔ ٹھیک ہے نا، جوا ایپس ہیں۔ اب یہ جو گیمنگ ایپس جو بتا رہی ہو، وہ بھی اس پہ جوا ایپس ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، دکانیں سیل ہو گئیں اسی کے چکر میں۔ جوا مطلب آپ پہلے جوا کھیلنا ہے، آپ کو اگر شوق ہے کسی جواری کو، تو اس نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں یا کسی جگہ پہ جاتا تھا جہاں پہ پولیس کے چھاپے واپے بھی پڑتے تھے۔ اب وہ جوئے کی لت جو ہے نا، آپ یہاں موبائل میں آپ حل کر سکتے ہیں۔ یہ میں پچھلے بھی پوڈ کاسٹ میں 2 3 پوڈ کاسٹ میں نے کہا ہے، یہ تو آپ نے پکڑ لیے، لیکن ان کو بھی پکڑیں۔ یہ ہے کہ گیمز جیسے کہ اگر آپ کو جیسے کوئی آپ کو فائرنگ والی پسند ہے، کوئی جمپنگ والی پسند ہے، کوئی ببلز والی پسند ہے، اس طرح کی گیمز ہیں، یہ باقاعدہ گیمز بنائی گئی ہیں، اور گیمز بنانے کے بعد اس کے اندر آپشن رکھی جاتی ہیں، آپ سے اصلی پیسے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ گوگل پہ موجود ہیں، لیکن پلے اسٹور پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ اے پی ایکس فائلز ہیں جو گوگل پر پڑی ہوئی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ان کو فائلز کو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے موبائل میں، لیکن ان کے سورس جو ہوتا ہے نا، وہ ان نون ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر وہ ایپ جس کا سورس ان نون ہو، وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ یہ گیمنگ ایپس ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک انکشاف کرتا ہوں یہ بات کا، کہ ڈکی بائی جو پکڑا گیا، ان کے سرور جو ہیں بیرون ممالک میں ہیں،
لیکن میں آج انکشاف کرتا ہوں ان کے نمائندے، ان کے کرندے جو لوگوں کو گھیرتے ہیں، آن لائن الگ سے گھیرتے ہیں، مارکیٹ میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں، جو یہ جعلی ایپس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم یہ فلانی ایپ ہے، یہ انٹرنیشنل ایپ ہے، یہ گلی محلوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں موجود ہے، ٹھیک، تو ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ کیا چیز ہے، میں آپ کو اس پہ تھوڑا-سا ہم ناظرین کو بتا دیں کہ یہ اس کا دیکھیں میں نے کہا ان نون سورس ہوتا ہے۔ یہ اے پی آئی کے ذریعے فنکشن کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پیسے لگائے، آپ نے جو اصل ریل کرنسی ہے، وہ آپ کو دے دیے جائیں گے اکاؤنٹس ایزی پیسہ، جیز کیش ٹائپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے ریل کرنسی دی، اس نے ورچوئل کرنسی آپ کو دے دی، ٹھیک ہے؟ اور وہ کوئی اس کے جو ہے نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے ڈیسک ٹاپ بنایا ہوا ہے، وہ آپریٹ کر رہا ہے، لاہور سے بھی آپریٹ کر سکتا ہے، وہ کراچی سے بھی آپریٹ کر سکتا ہے، اسلام آباد سے، باہر سے بھی، لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں۔ یہ جو گیمنگ سافٹ ویئر کمپنیاں ہیں جو گیمز بناتی ہیں، یہ ان سے ڈیٹا مل سکتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ گیمنگ ایپس بنائی ہوئی ہیں جس میں گیمبلنگ ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پیمنٹ نظر آتی ہے کہ آپ نے جناب 1 لاکھ روپے جمع کرایا ہے، 2 لاکھ روپے، وہاں سے آپ کو گولڈ کوائن ملتا ہے، آپ کو وہ گولڈ کوائنس آپ لگا سکتے ہیں، کھیل کھیل سکتے ہیں۔ یہ چیز نا ڈیش بورڈ جس کے پاس ہے، ڈیش بورڈ کمپیوٹر جس کے پاس ہے، وہ وہاں سے وہ فگر آپ کی مرضی کی وہ ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ جیت بھی گئے تو فگر وہ دکھا رہا ہے، ورچوئل کیش ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو لگا رہا ہے اور وہیں پہ گیم بھی روک دے گا جہاں پہ آپ جیتنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو ہرا دے گا۔ یہ بالکل کیسینو میتھڈ کی طرح نا، کیسینو سمجھتے ہو آپ؟ جہاں پہ گیمبلنگ ہوتی ہے، جہاں پہ بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، ہمارے پاکستان میں تو ہمارا کنٹری مسلم کنٹری ہے، پاکستان میں تو کیسینو کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ دبئی چلے جائیں اور آپ باہر کے یورپ، امریکہ میں چلیں، وہاں کسینوز ہیں، ان کے لائسنس ہیں موجود۔ کسینو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسینو میتھڈولوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ گیمبلنگ ہے نا سر، ہم گیمبلنگ ہے، کہہ وہ سکتے ہیں، بس آپ کو ٹھیک ہے۔ یہ تاثر دے رہا ہوتا ہے کہ آپ گیم جیت رہے ہیں، جی، آپ لگا جائیں، اب آپ جیت جائیں گے، اس طرح کا تاثر اس میں آتا ہے۔ ٹھیک، بٹ لیکن بائی دی اینڈ ایزی کم ایزی گو، یہ الیگل ہے اور پروہیبیٹڈ ہے آف کورس۔ سر یہ بتائیے، مرغی کی قیمت بڑھتی سے بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ ہاں، مرغی کی قیمت، یہ بھی آپ کا اچھا سوال ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کو ایک کیا بڑا وجہ ہے؟ راز کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، یہ ہر دوسرے دن سبزی والوں پہ اور مرغی والوں پہ نا کارروائیاں کرتے وجہ رہتے ہیں، کیا ہے؟ کارروائیاں کرتے ہیں۔ سنو نا، اس کے سنو، بڑی مزے کی بات ہے نا، یہ میرے پاس کچھ کوئی ڈاکومنٹ ہے سیزن وہ آ گیا ہے ایسا کہ اب نہیں قیمتیں نہیں 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 بڑھانی ہے نہیں یا نہیں، کیا چکر یہ ہے؟ انہوں نے دیکھو نا، انہوں نے میڈم کو، جو ہماری سی ایم پنجاب ہے، وہ تو چاہتی ہے نا کہ سستی چیزیں ملیں، دودھ بھی ملے اور گوشت بھی ملے۔ اگر مرغی بائلر نہ ہو، اگر مرغی اور بائلر ہمارے پاس نہ آئے، نہ ہم کو، عام آدمی بھی وہ آپ کو پتہ ہے نہیں کھا سکتا۔ سر وجہ بتائیے۔ ہاں، اب سین چھوٹی سی ایک بات سنیں۔ آج کا ریٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ ہے میرے پاس یہ لسٹ جو ہے سرکاری لسٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو ریٹ دیا ہوا ہے جو سرکاری طور پہ، بائلر زندہ مرغی پرچون 411 روپے، ٹھیک، ٹھیک ہے نا، یہ سرکاری ریٹ ہے۔ اور بائلر گوشت جو ہے نا فی کلو پرچون 595 روپے۔ اب ہو کیا رہا ہے، جو فارمر ہے جو باہر سے لا کے مرغی سپلائی کرتا ہے مرغی والے کو، وہ مرغی کا ریٹ الگ سے ایکسٹرا پیسے پہلے بڑھا کے وہ دے رہا ہے، اور جو اس کو رسید دے رہا ہے، رسید کے اوپر ٹوٹل اماؤنٹ لکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ ویٹ نہیں لکھ رہا اور ریٹ نہیں لکھ رہا کہ کس ریٹ سے دی ہے اس نے۔ یہ ہمارے پاس یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اور اسی کے یہ دیکھو، یہ اس طریقے کی میں آپ کو فراہم کر دوں، دکھا سکیں آپ، یہ اس طرح کی رسید ہے، یہ اس میں 40,000 روپے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا اس نے کتنا کیا ریٹ لگایا، اس نے کے جی لکھا ہوا، وزن لکھا ہوا، اور 40,000 روپے لکھا ٹھیک، ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس سے کیا ہو کیا رہا ہے، جب پبلک، آپ اور میں جب چکن لیتے ہیں تو وہ ہمیں یہ اس ریٹ پہ نہیں ملتا، وہ اب یہ سنیں، یہ جو فارمر کی آگے سے یہ میسج وائس نوٹ ہے، یہ فارمر کا وائس نوٹ ہے، سنیں۔ جی السلام علیکم سارے بھراواں نوں۔ بھائی جان یہ لسٹ غلط آئی ہے تے 410 فارم ریڑیے
ਤੇ 427 ਰੁਪਏ ਸਭ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਪਲਾਈ 427 ਹੈ 400 ਤੇ जो 411 है 444 ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। 444 ਪਰਚੂਨ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। 400। 427 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अच्छा, अब दुकानदार को 427 रुपये रेट लगेगा, जबकि जो सरकार जो दे रही है रेट आम बंदे के लिए, वो 411 रुपये दे रही है। ठीक। ठीक है, 427 रुपये। तो हुकूमत को अच्छा, नोटिस लेगी या नहीं? ये हुकूमत को पता है, ये उनके लोगों को पता है, ये जो फार्मर आ रहे हैं उनको नहीं पकड़ते वो। अब ये परचून वाले के पास जाएगा कोई बंदा, जो प्राइस कंट्रोल वाला, वो जाके कहेगा जी मुर्गी दे दे जी मुझे। अब उसने परचून वाले ने जिस रेट्स पे आई है उसने उस हिसाब से देनी है, वो उसको पकड़ के उसको जुर्माना कर देगा, उसके ऊपर एफआईआर हल कर क्या है देगा। या एंड और क्या है ये इस एक बात ये का? फ्रॉड ये है कि सब अच्छा दिखाने के लिए हमारे अदारे जो है ना, सब्जियों के रेट भी इसी तरह हैं। अब सब्जियों वाले चीखते हैं कि जनाब जी उन्होंने रेट लगा दिए हुए हैं, हम उस रेट पे दे ही नहीं सकते क्योंकि हमें पीछे से आड़ती नहीं देता। ठीक। तो ये सारा एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटेजी है और सब अच्छा दिखाने के लिए सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा को लिस्ट दिखा दी जाती है। उन्होंने तो लिस्ट देखनी है ना, वो गलियों में नहीं जा सकती, वो बाजारों में नहीं जा सकती। सिक्योरिटी रिस्क ड्यू टू सर लेकिन मेरे ख्याल से वो भी अपने सिक्योरिटी। घरों में जब एक राशन का पैकेज आता होगा तो वो भी उस तरह ही आता होगा ना। वो सीएम का ये मामला नहीं होते, सीएम सीएम के की तो बात देखो नहीं करी नहीं, ना, इर्द गिर्द के लोग जो उनको इर्द मिलते गिर्द के हैं जो वो लोग भी हैं, मेरे मैं ख्याल से अगर उनको चिकन फीडबैक मैंने दे मैंने अगर सकते चिकन हैं। मंगवाया है, मैं उनको अगर ये फीडबैक जा सकता है बहुत इजीली कम्युनिकेट हो जाती हैं चीजें। आई डोंट थिंक सो कि उनको आपके कैसे नहीं मालूम। आपके आज के प्रोग्राम से मुझे जाएगी नहीं, ये कि पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल रेट क्या है और उनको बेचा कैसे जा रहा है, वो और इंटरेक्ट करती हैं फिर वो सोशली जो सबसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके कोई नेबरिंग में या कोई भी आके ये नहीं बता सकता कि जब हमने कल को राशन जो लिया या कोई भी परसेंटेज पर हमने अगर कोई खरीदारी की है तो वो उस पे नहीं मिली जिस पे आपने स्टैंप लगाई हुई है। तो ये ऑब्वियसली उन तक बात मेरे ख्याल से पहुंच गई होगी, तो या नहीं भी पहुंची तो अब पहुंच ये जाएगी। आज आज आप डिस्कस कर रहे हो, ये आज सर मैं तो डिस्कस कर रहे हो, ये आज ठीक आपने है। मुझसे क्वेश्चन किया है, लेकिन ये तो पिछले कोई 1 साल से ऐसे चल रहा है। फिर सर ये फिर वही बात है, हाँ, हम तो इसमें इसको कौन पीछे कौन ले कौन जाते हैं। बात करेगा, कौन ठीक इतला करेगा? ठीक सर, मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रावी का पानी बढ़ते से बढ़ता क्यों चला जा रहा है? क्या सैलाब का अंदेशा है लाहौर में या नहीं? वाकई उसमें बड़ा पानी आ गया। वजह वजह जो मौसम, ये जो क्या कहते हैं इस वक्त, कोई पैरामीटर्स हैं इसको कंट्रोल करने के, या इसके ऊपर कोई हाई अलर्ट सिस्टम देखो आ रहा है? ये तो आपको पता है, ये हर साल ऐसे होता है गवर्नमेंट में। ठीक। इन दिनों में बारिश का पानी है, भारत के जिला कांगड़ से निकलने वाला जो 720 किलोमीटर तवील जो है दरिया रावी, जैसर के मुकाम से, जहाँ से वो पाकिस्तान और भारत की सरहद से अलग होता है, वहाँ पे 1,08,000 क्यूसेक पानी का रेला आया है इतनी स्पीड के साथ, जिससे ना जहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब जो था अब ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और पानी अगर आप अभी दरिया रावी को देखोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भरा हुआ है, जो जैसे माजी में हुआ करता था। अभी तो पिछले दिनों में तो उसमें पानी नहीं होता, आपको ही पता है, और मट्टी रेत और जानवर चल रहे थे, लेकिन इस वक्त उसके इर्द गिर्द के गाँव शाँव जो हैं उनको वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जो उसके रास्ते में आ रहे हैं, और ये बढ़ भी सकता है। चलिए ठीक। ठीक है ना? पसूर के इलाके से जो नाला डैक है, वो जो इंडिया से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से पानी का रेला 64,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है, जिससे इर्द गिर्द के जो उस नाले के किनारे पे जो घर हैं और वो चीज़ें, मुतासिर वो किया मुतासिर उन्हें। हुआ है ठीक उन्होंने, ठीक, और चलिए फसलें देखते हैं। मुतासिर हुई हैं। अच्छी बात है कि और इमरजेंसी। दुआ करें, जो आपका खदशा है कि ये आफत है हमारे लाहौर महफूज रहे हमेशा, ये हमारी दुआ रहती है, सारी जगह। और सारी जगह, और जो हुकूमती इंतजामात हैं वो भी ठीक हों। आप ये देखो ना, ठीक सर। अभी राजनपुर उधर उन्होंने कहा जी वो कच्चे पुश्ते वो टूट गए, बंद टूट गए। भाई आप लोग को पहले नहीं पता था हम्म। ये बंद आपने कच्चे क्यों बनाए हुए हैं? आपको पता पानी आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसको आप इंतजामात चलिए करें। देखते हैं, अब इमरजेंसी नाफिज हुई है, देखते हैं इससे क्या सेफ्टी जो है वो कुछ परसेंटेज सेफ हो सकता है मामला। एनीवेज, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।